खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं शायर दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की 97% आबादी अगले साल गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी अगर सूरत हाल ऐसी ही कायम रही। और इस वक्त तक जब हम ये बात कर रहे हैं तकरीबन 30 लाख से ज़ायद बच्चे अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये वो एक इंतहाई हसास और ख़तरनाक मसला है जिसके लिए मुस्लिम उम्मा ने एक मिलकर एक फ़ैसला किया और पाकिस्तान ने इसमें इनिशिएटिव लिया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का जो 17वां इजलास है वो पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पे कल से शुरू होगा। इब्तदाई सेशन उसका आगाज़ हो चुका है और इस सेशन या इस मीटिंग के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त एक इंसानी बहरान पैदा हो गया उसके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जाए और OIC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं या जो मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की। और इसमें तमाम OIC कंट्री मेंबर्स जो हैं उनको मदऊ किया गया है। तमाम डेलीगेट्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा P5 कंट्रीज़ के नुमाइंदे भी यहाँ पे शामिल हैं। बड़े बड़े जो आलमी मालियाती इदारे हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि मुश्तरका तौर पर कोई फ़ैसला हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह किया आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इसमें अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो फ़ौरी तौर पर मसला दरपेश है उसके ऊपर गौर व खौस किया जाएगा और कोई फ़ैसला किया जाएगा। एक फ़ैसला आज जो हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को बताया गया वो ये कि OIC का जो ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस है वो अफ़गानिस्तान में अपना दफ्तर कायम करेगा और दीगर जो वहाँ पर तंजीमें गैर सरकारी तंजीमें वहाँ अफ़गानिस्तान में जो काम कर रही हैं उनके ज़रिए इमदाद की जाएगी इन लोगों की जो इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। अफ़गानिस्तान को अगरचे कोई भी मुल्क इस वक्त तस्लीम नहीं करता तालिबान हुकूमत को, लेकिन तालिबान ने यह वाज़े तौर पर तमाम आलमी इदारों को, तंजीमों को, ममालिक को ये कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद करना चाहें तो उसमें हर तरीके से वो फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में एक डेलीगेशन पाकिस्तान में है जो कि बात करेगा, अपना मुकदमा जो है वो आलमी बरादरी के सामने रखेगा। तो अगला स्टेप तो यकीनन यही होगा कि अफ़गान तालिबान हुकूमत को किस तरीके से इसको तस्लीम किया जाए, लेकिन इस वक्त जो मसला दरपेश है उसके ऊपर जो है वो कल सर जोड़ कर बैठेंगे और कोई ना कोई अच्छी खबर यकीनन निकलेगी। इस पर गुफ्तगू हम करते हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें जनरल मोहम्मद ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमें ज्वाइन करने का। आमिर दुरानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, जनरल साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और ये एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान का, सऊदी अरब का। इसमें आप फौरी तौर पर तो एक मसले के हल की तरफ जाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म फैसले भी आप समझते हैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतवक्को हैं या अब जो फौरी तौर पर इस वक्त जो इमदाद की ज़रूरत है सिर्फ उसी पर बात होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, OIC की ये जो मीटिंग है, ये उसके मैंडेट के मुताबिक दुनिया भर के 2 बिलियन मुसलमानों की मुश्तरका आवाज़ है और ये आवाज़ 41 साल बाद जो है वो पाकिस्तान से उठ रही है। तो ये मेरे ख्याल में बजाते खुद एक बहुत अहम बात है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो अफ़गानिस्तान में इंसानी हमदर्दी का जो बहरान है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा या उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। ये आपको बताता चलूं कि साथ साथ मेरे ख्याल में वाइट हाउस से और US कांग्रेस से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो कि अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसके ऊपर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कोशिशें होती हैं चाहे वो OIC की तरफ से हो या दूसरे ममालिक की तरफ से हो, तो अफ़गानिस्तान में अगर उस तरह की कोशिशें होती हैं और सूरत हाल बेहतर होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स उसकी भरपूर हिमायत करेगा। हम्म। तो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव जो है OIC का एक एक्शन प्लान सामने आएगा और उसमें जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है मेरे ख्याल में वो भी जो अफगानिस्तान की बैंकिंग सेक्टर है उसको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर देगा। और ये भी कि बताते खुद कि अफगानिस्तान का एक डेलीगेशन यहाँ पे OIC ममालिक के सामने वो पेश होगा और अपना मुकदमा उनके सामने सुनाएगा। और OIC के अलावा ये ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल
کانفرنس بن گئی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں P5 کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, اور اس کانفرنس کے ختم ہونے کے فوراً بعد ابھی رشین نیوز میڈیا میں یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ٹرائیکا پلس کے ارکان ہیں ان کی بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر ہی میٹنگ ہوگی. تو امید کرنی چاہیے کہ اس سے میرے خیال میں صورتحال افغانستان میں بہتر ہوگی. بالکل. عامر صاحب، جنرل صاحب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ افغان جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کی مدد کرے گا. ایک تو ایشو یہ کہ مطلب این جی اوز یا انٹرنیشنل این جی اوز کے ذریعے جو بھی ڈسٹریبیوشن ہے یا ان کی مدد کرنی ہے وہ ہو جائے گی، لیکن جو ان کا بینکنگ سیکٹر ہے وہ تو بظاہر کہا یہی جا رہا ہے کہ کولیپس ہو چکا ہے. تو کیسے یہ مدد ہوگی ان کی، اور یہ صرف کیا غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے ہی ان کی مدد کی جائے گی، یا باضابطہ طور پر طالبان حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ دار بنایا جائے گا؟ اچھا، بہت شکریہ شہزاد. دیکھیے، اس کے اندر جو سب سے پہلے ہمیں ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی جو ڈیولپمنٹ بینک ہے ISDB جو جدہ میں بیسڈ ہے، وہ بھی تبھی کسی ملک کے ساتھ فائنینشیل تعلقات رکھتا ہے جبکہ باقی ملٹی لیٹرل بینکس، یعنی جس میں IMF، ورلڈ بینک، ADB، IMF اوبیسلی تو ایک ورلڈ بینک کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک اکیلے جا کے امداد شروع کر سکتے، یہ تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں، لیکن اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک کلیکٹیو وہاں پہ آؤٹ ریچ ہے جس کا نام ARTF اس کو کہتے ہیں، افغانستان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ. تو ابھی آپ نے شاید پچھلے ہفتے کی خبر پڑھی ہوگی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو افغانستان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ ہے وہ جو ہے اس کو فعال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ٹرسٹ فنڈ افغانستان کے بجٹ کے تھرو نہیں جاتا. تو اگر وہ اس وقت، کیونکہ جو افغانستان کا فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے، جہاں تک ان کی وزارت مالیہ کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی باقی ڈپارٹمنٹس کا، وہ ابھی دوبارہ سے ڈھانچہ کھڑا نہیں ہوا ہے، اور وہاں کے جو ان کے جو ملازمین ہیں، پرانے سرکاری ملازمین، وہ بھی ابھی فعال نہیں ہوئے ہیں. تو اصل میں جو مسئلہ ہمیں یہاں درپیش ہے اور جس کا انشاءاللہ حل نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح یہ ممالک مل کے کیا وہ واپس اس افغانستان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ کے میکنزم کے تھرو جائیں گے، یا جو اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے. اچھا، ایک سوال ہے ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آپ جو یہ فائنینشیل فگرز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں، مجھے یہ سمجھائیں کہ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق $2024 فی کا آمدنی تھی ایک افغان باشندے کی. 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ جو فی کا آمدنی ہے یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، شاید پاکستان کی جو فی کا آمدنی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کیوں کر ممکن ہوا جبکہ 75% انحصار تھا ان کا بیرونی امداد پہ، اپنا ملک چلانے پہ؟ تو یہ کیسے، مطلب کیا وجہ اس کی کہ وہاں کی آبادی کم ہے یا بہت زیادہ فائنینشیل ایڈ آ رہی تھی باہر سے؟ جی، دراصل اس میں سب سے یہ بالکل آپ نے بات درست فرمائی ہے کہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے جتنی ان کے پاس امداد آتی تھی، وہ امداد میں سے اگر آپ دیکھیں تو 70% ان کا ڈیفنس اور انٹرنل سیکیورٹی یعنی پولیس اور اس ادارے پہ جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے جو سروسز جنریٹ ہوتی تھیں تو یہ ایک بلوٹڈ، انفلیٹڈ، آرٹیفیشل یعنی مصنوعی فگر تھی، جس کی وجہ سے مثلا ان کی جو اگر آپ افغانی کی قدر دیکھیں تو وہ بھی ہمارے روپے سے ہمیشہ زیادہ طاقتور رہی ہے، اور یہ سب ایک مصنوعی جو کہتے ہیں کہ مطلب یہ جتنا پیسہ یا یہ فی کا آمدنی، اس کا گراؤنڈ پہ اوور آل کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا تھا. جی دیکھیے، یہ تو بات ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی ابھی اچانک نہیں ہوا ہے. 2000 سے یہ جو 17 اگست یا 15 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے، یہ اچانک نہیں ہوا کہ افغانستان اچانک غریب ہو گئے ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں. اگر آپ 2012 سے پروگریسولی دیکھنا شروع کریں تو افغانستان کی معیشت، افغانستان کی آمدنی، ان کی غربت کی جو شرح ہے وہ بتدریج نیچے جا رہی تھی. تو اس کا مطلب تھا کہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ جو پہلے تھوڑا بہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیریفرل سروسز، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری فوج تھی، وہاں پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے تھے، تو یہ اس کی وجہ سے جو آپ دیکھیے کہ تب سے یہ زوال شروع ہوا ہے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. یہ بتائیں کہ
ایک تو یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے اور یقیناً اس سے افغانستان اور خاص طور پر جو وہاں پر لوگ افغانستان میں یہ اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں ان کو مدد ملے گی کافی حد تک نکلنے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اعزاز پاکستان کے لیے بھی ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک بڑا زبردست یہ ایک ڈیسیجن ہے کہ جس سے ایک ہماری اپنی یعنی کہ ہم نے تو آؤٹ آف آپ کہہ لیجئے کہ گڈ ول میں یہ کام کیا ہے لیکن پھر بھی ہماری فورن پالیسی کو بہت زیادہ اس سے تقویت ملے گی. کیا کہتی ہیں آپ اس پہ؟ آئی تھنک آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا ہے اور آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی الحمدللہ ہمیشہ ہی کافی پرو ایکٹیو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جو مسلم ممالک میں مسائل رہے ہیں تو ہمیشہ پاکستان نے یہی کہا ہے کہ OIC کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور اس وقت بھی پاکستان نے یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف OIC کی یہ فورن منسٹرز کاؤنسل کی میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہے اور اس کو اپنے ہاں ہوسٹ بھی کیا ہے بلکہ پاکستان اس امر میں بھی کامیاب ہوا ہے کہ دیکھیں اس میں صرف پاکستانی مسلمان ممالک تو حصہ نہیں لے رہے, اس میں P5 کے ریپرزنٹیٹیوز بھی آئے ہیں, اس میں جاپان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ورلڈ بینک کے ہیں, IMF کے ہیں, EU نے اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے طالبان کو اور ان سب لوگوں کو اور مسلم کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. پاکستان از پلئنگ دا رول آف اے برج کہ آپ خود جو بھی وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں طالبان اپنا پوائنٹ آف ویو بھی وہ خود ایکسپریس کر سکیں اور جو دوسرے لوگوں کو تشویش ہے جو ان کی وہ ہیں اپریہنشنز ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈسکس ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ اس کا بہت اچھا ڈیکلیریشن آئے اور اللہ کرے. ایمبیسڈر صاحب ایک سوال ہے, سوال یہ جی ایک سوال یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر تو کافی شرائط یا چند شرائط جو ہے رکھی ہیں عالمی برادری نے, باقی لوگ ممالک جو ہیں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ اکثر ممالک جو ہیں وہ گامزن ہیں, لیکن یہ جو ایک پیکیج کہہ لیجئے یا جو فنڈ کریٹ ہونے جا رہا ہے یہ تو انکنڈیشنل ہوگا وداؤٹ اینی کنڈیشن کہ طالبان کی طرز حکومت کیا ہے وہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے, لیکن اس فنڈ کے ذریعے بغیر عالمی یا افغانستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کی جائے گی. کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا ایک قانون ہے کہ اس پہ آپ کنڈیشنالٹیز نہیں لگا سکتے. جب ایک ہیومینیٹیرین سچویشن ہو اور جیسی کہ اس وقت افغانستان میں ہے تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کریں گے تو ہم پھر اس کو مدد کریں گے. یہ ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ آپ کرتے ہیں اور اس میں کبھی کنڈیشنالٹیز نہیں ہوتی. تو یہ تو نہیں میں سمجھتی کہ کوئی اس وقت طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کی بات ڈسکس ہو. ہاں ہیومینیٹیرین اسسٹنس ضرور ہونی چاہیے اور فوری ہونی چاہیے اور اس میں بالکل کوئی کنڈیشنالٹیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت دیکھیں 97% جو لوگ ہیں وہ بلو پاورٹی لائن اس وقت ہیں افغانستان میں اور خدشہ ہے کہ 3.2 ملین چلڈرن بالکل ہی مطلب بھوک کے دہانے پہ ہیں اور 1.2 ملین بچوں کے تو مرنے کا بھی ڈر ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کنڈیشن میں ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جا رہا ہے, ایک کمپلیٹ ملک ڈوبنے جا رہا ہے, تو اس میں آپ کنڈیشنالٹیز کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یو ایبسلیوٹلی رائٹ. جل صاحب جی میں واپس آتا ہوں. جل صاحب میں جو ایک بات کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فنڈ بنا دیں گے تو شاید اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا, کیونکہ دیکھیں جنیوا میں بھی $1 بلین جو ہے وہ پلیج ہوئے ہیں, لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ افغانستان پہ UN سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, امریکہ کی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں اور افغانستان سے بھی طالبان کے اوپر. جب تک یہ سینکشنز کسی طرح ہٹیں گی نہیں,
یا ان میں ٹیمپرری اور مڈل ٹرم کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا اور وہاں کوئی بینکنگ سسٹم اور ٹرانزیکشن ہونے نہیں دی جائیں گی تو خالی فنڈ سے وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ کوئی چیز ٹریڈ نہیں کر سکتے, کوئی چیز لے نہیں سکتے, تو اس سے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ فنڈز کے ساتھ ساتھ ایک لاہے عمل بھی کوئی ڈھونڈنا چاہیے اور اس پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس, جیسے فار ایگزامپل ہم ٹرانزٹ ٹریڈ انڈیا کو نہیں الاؤ کرتے. ٹھیک, ایمبیسڈر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا جنرل صاحب کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس میں. جنرل صاحب, یہ جو بات ابھی کر رہی تھی ایمبیسڈر صاحبہ, کل یہ باضابطہ طور پہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوا, کتنا پلیج کیا, کس طریقے سے آگے ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری ہوگا, ٹائم لائن اس کی کیا ہے, کل سارا کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن جیسے وہ بات کر رہی ہیں کہ طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو انوالو کیے بغیر کتنا مؤثر ثابت ہوگا یہ سارے کا سارا پیکج, کہ آپ طالبان کو تسلیم نہیں کرتے, ان کے بینکنگ سیکٹر کولیپس ہو چکا ہے, تو کیا خالی یہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں یا او آئی سی اپنا آفس وہاں پہ قائم کرے گا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹیو انف ہوگا یہ سارا کام, یا ان کو لازمی طالبان کی عبوری حکومت کو بھی اس میں آپ کے سمجھتے ہیں انکلوژن ضروری ہے؟ ہے وہ افغان گورنمنٹ کے تھرو نہیں جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی جب بھی سچویشن ہوئی ہیں تو ہمیشہ سے ایک کمبینیشن آف ایڈ اینڈ اسسٹنس تھرو گورنمنٹ ایجنسیز اور تھرو این جی اوز رہی ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہی صورتحال بہتر رہے گی کہ یہ کمبائنڈ قسم کی ایڈ اینڈ اسسٹنس پرووائڈ کی جائے. اس میں کل جب مس جین پتاکی سے پوچھا گیا وائٹ ہاؤس میں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے, تو انہوں نے اس بات کی طرف سے اشارہ کیا کہ افغانستان کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے تھرو جو ہے ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں, اور اس میں انہوں نے موبائل بینکنگ کی جو سسٹم ہے اس کا بھی انہوں نے اشارہ کیا, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ افغانستان کے جتنے بھی ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ٹیچرز ہیں یا وہاں پہ بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ ان ذرائع سے امیڈیٹلی وہاں پہ پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو آلٹرنیٹیو پھر کیا ہے. وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ کسی کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افغانستان ایک فیل اسٹیٹ بن جائے, کیونکہ اکنامک مائیگریشن میس اسکیل کے اوپر پھر شروع ہوگی, اور وہ نہ صرف علاقائی ممالک میں ہوگی بلکہ یورپ اور ایلس ویئر کی ہوگی, اور ساتھ ساتھ ٹیررزم بڑھے گی, اور اگر ٹیررزم بڑھے گی تو وہ پھر ساری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہوگی. لہٰذا چاہے او آئی سی کے لیول کے اوپر ہو, چاہے ویسٹرن ممالک کے لیول کے اوپر ہو, میرے خیال میں اس سچویشن کو بڑا سیریسلی لے کے اور امیڈیٹلی نہ صرف پلیجز کرنے چاہیے بلکہ امیڈیٹ صاحب ابھی ایک سوال, ابھی جو افغانستان کی صورتحال ہے یا ان کا جو ابھی سسٹم آف گورننس ہے, یا کئی علاقوں میں جس طریقے سے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا طالبان کے ساتھ ساتھ جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تھریٹ کا باعث ہیں. سو فیلڈ سٹیٹ ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کون سی سٹیج آئے گی کہ جب آپ سمجھیں گے یا دنیا کہے گی کہ افغانستان کولیپس کر گیا ہے خدا نخواستہ اور اب جو ہے صورتحال بہت خطرناک ہے؟ دیکھیں اگر ان کی اکانومی کولیپس کرتی ہے, اگر وہ اپنے آرم فورسز کو تنخواہیں نہیں دے سکیں گے, ڈیفینس فورسز کو سسٹین نہیں کر سکیں گے, پولیس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے, تو وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے, پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, لوجسٹک کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اور یہ جو بڑے مسائل ہیں یہ میرے خیال میں اور زیادہ بڑے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ دیکھ کے ویسٹ ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ پچھلے 20 سال میں جتنی بھی افغانستان میں ڈیولپمنٹ ترقی ہوئی, جو تبدیلی ہوئی ہے, وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میرے خیال میں کھو جائے گی,
اور وہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس میں ایک بات بہت ضروری آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ مجھے تو ان تمام باتوں سے OIC کے اجلاس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم وہی غلطیاں دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے 60 سال 70 سال سے کی ہیں افغانستان میں. اس کی میں ایک بنیادی وجہ آپ کو بتا دوں کہ جس طرح نغمانہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جب آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے دینے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. اگر آپ نے فار ایگزامپل سب سے اچھی مثال یہ کہ حکومت کی پالیسیوں کا اجرا جو ہوتا ہے، یعنی کہ اگر میں پاکستانی حکومت ہوں تو میری پالیسیوں کا اجرا میرے اس پیسے سے ہوتا ہے جو میں خرچ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنی عوام کے اوپر. یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنی. تو اگر آپ باہر سے پیسے دیں گے تو آپ بیسیکلی فلسافیکلی فلسفیانہ طور پہ آپ افغانستان کی جو حکومت وقت ہے، جو طالبان ہیں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے، تو آپ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ آپ اگر سوچیں کہ کل کو آپ کے کسی علاقے میں اس طرح کی امداد دی جائے جو آپ کے وسائل آپ کی مشینری کو بروئے کار لائے بغیر دی گئی. اچھا دوسرا اس کا جو نقطہ ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں اور یہ ہیں، تو اگر طالبان کو ہم سیدھا امداد دے بھی دیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ FATF کے اصول، ہر قسم کے اصول جو ہیں ان کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک نقطہ ہے جس کو کہ ہمیں اس وقت ایک شامیانہ لگا کے بینڈ باجا بجا کے OIC آرگنائزیشن کو یوز کر کے یہ بات درست ہے کہ اس سے ہماری دنیا میں ایک قدر بڑھ رہی ہے فارن پالیسی میں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے جس کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے افغان لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جہاں تک ایک سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو اب سے پہلے جب تک یہ حکومت کولیپس نہیں ہوئی تھی 2/3 بجٹ پولیس اور دفاع کے بجٹ پہ جاتا تھا. اگر افغانستان کے ارد گرد کے لوگ اور ان کے ملک واقعی اس کے وفادار ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس وقت فوج پہ توجہ دینے کی بجائے پولیس، انٹرنل سیکیورٹی اور انصاف کے نظام کو بحال کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ٹوٹل بجٹ جو اس وقت افغانستان کو چاہیے وہ تقریباً 3 ارب روپے کا ہے سالانہ. ٹھیک. تو اگر اس بجٹ کو ہم استعمال اچھا آپ سوری بالکل آپ نے درست کہا، ذرا وقت بچا لوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس وقت اکثریت جو ہے مطلب جو OIC کے ممبرز کنٹریز ہیں، اہم ممالک ہیں، سارے ممالک وہ یہاں پر موجود ہیں، P5+1 یہاں پر ہیں، عالمی ادارے یہاں پر موجود ہیں، اور بھی دنیا کے دیگر ممالک اور ادارے یہاں پر ہیں ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اگر پلیج شروع کرتے ہیں تو مطلب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ ویسے ایک رینڈم گیس میں لینا چاہتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے، دیکھیں 280 ملین تو افغان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ میں آلریڈی ورلڈ بینک کے تھرو، یعنی عالمی بینک کے تھرو کمٹ 2 ہفتے پہلے ہو گیا ہے. بلین کے قریب یورو EU نے کمٹ کر دیا ہوا ہے. تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر یہ 1 بلین روپیہ بھی کمٹ کر دیتے ہیں، ایک فنڈ بھی بنا دیتے ہیں، تو میرا پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے انہی غیر حکومتی ادارے یعنی NGOs ہم نے انہی UN سسٹم اور اس کے تھرو یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو پھر 100 روپے میں سے آپ 60 روپے جو ہیں وہ تو پہلے ہی مختص کر دیں جو ان اداروں نے کھا جانے. تو سب سے بڑی بات یہ اس وقت امپلیمنٹیشن میکنزم انسائیڈ افغانستان، اس کے لیے بھی میں پھر ایک تھوڑی سی پرووکیٹو بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ دیر پہلے افغانستان کی حکومت اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، اپنے سرکاری نظام دفاتر کو، ان کا جو فیڈرل سسٹم، ان کے نیچے جو ان کی پروونسز ہیں، ان سب کو دوبارہ سے بروئے کار لائے، اور بجائے اس کے. لیکن عامر صاحب وسائل کے بغیر کیسے کریں گے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ دیکھیے افغانستان نے کچھ 2 دن پہلے ایک اپنا بجٹ بنایا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم نے اس میں کوئی امداد نہیں رکھی ہے. تو یہ بات تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں جس حد تک بھی وہ متفق ہیں، لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پچھلے تقریباً 3 سال میں کوئی $400 ملین تو صرف یہ نارکوٹکس کے ٹریڈ سے کمایا ہے. تو یہ بات ہم سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ان کے پاس پیسے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اس پیسے کے ساتھ انہوں نے کرنا کیا ہے، وہ خریدیں گے کیسے، معلوم ہوا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی حکومت جو وہ اپنی بنانے جا رہے ہیں، پہلے وہ ہمیں کر کے تو دکھائیں کہ ہم ان کو نظام چلا سکتے ہیں. نغمانہ صاحبہ یہ ایک اہم بات کی عامر درانی صاحب نے کہ اگر آپ
انٹرنیشنل این جی اوز کو لیتے ہیں تو ان کے اپنے جو ہیں وہ ایکسپینڈیچرز ہیں، ایکسپینسز ہیں، اس کی ایک کاسٹ ہے. تو انہوں نے تو 60 اور 40 کا ریشو عامر صاحب نے بتایا، زیادہ بہتر میں تو جانتے ہیں. کہوں گی 80 اور 20 کا ریشو ہے، بیکاز میں بہت قریب سے دیکھا ہے. آل رائٹ. تو یہ تو پھر اگر آپ ڈائیورٹ کریں گے ان کے ذریعے ڈسٹریبیوشن ہوگی تو پھر تو اصل جو مقصد ہے اس کا وہ تو 100% پورا ہونا مشکل ہو جائے گا. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہر دور میں بے تحاشا این جی اوز نے کام کیا. یہ پچھلے 20 سال بھی تو این جی اوز تھے، تو این جی اوز نے کیا کر لیا وہاں؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. تو اس وقت ٹھیک ہے این جی اوز کے تھرو بھی کچھ پیسے جانے چاہیے، لیکن میرا جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا سب کو مل کے، کہ یا فار ایگزامپل پاکستانی بینکس ہیں یا کوئی اور بینکس ہیں جن کی وہاں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ لانگ ٹرم بٹ امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم کے لیے 2 سال کے لیے کوئی اس طرح کا سسٹم بنائے جس کے تھرو یہ پیسہ چینل ہو سکے. یہ خالی این جی اوز کو پیسہ دینے سے یہ کام نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے کولیگ نے کہا کہ وہ پہلے کر کے دکھائیں. یہ تو کنڈیشنالٹیز والی بات ہو گئی. دیکھیے ان کے بیوروکریٹس، ان کے سارے جو کوالیفائڈ لوگ تھے وہ تو چلے گئے ہیں افغانستان سے. ان کے ہاں کیپیسٹی گیپ ہے ایک بہت بڑا. اس وقت تو ضرورت ہے کہ پاکستان اور خطے کے جو ممالک ہیں وہ مل کے، دنیا مل کے پہلے ان کو ان کی کیپیسٹی تو میں تو ہیلپ کرے نا. جی بالکل ٹھیک نعمانہ صاحبہ، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. ناظرین ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. $10 لاکھ جیتنا چاہتے ہیں نا تو پھر شاپنگ کریں صرف FBR POS رجسٹرڈ ریٹیلر سے، کیونکہ FBR لایا ہے آپ کا جمع شدہ ٹیکس. قومی خزانے میں فوراً جمع کرانے والے ریٹیلر سے شاپنگ کرنے پر شاندار انعامی اسکیم ویریفائی اینڈ ون. تو پھر آپ بھی قومی فریضہ نبھائیں اور انعامات بھی پائیں. خریداری کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں یا INV/FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قراندازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے. پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں، ویریفائی کر لیں. پکی رسید مانگو، تصدیق کرو، انعام جیتو. رجسٹرڈ ریٹیلرز کی فہرست FBR کی ویب سائٹ اور ٹیکس آسان موبائل ایپ پر دستیاب ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں OIC وزرائے خارجہ کونسل کی میٹنگ کی، اور جس میں پاکستان نے اس میں انیشیٹو لیا اور کل باضابطہ طور پر اس کا اجلاس ہوگا جس میں افغانستان کے متعلق اہم فیصلے ہوں گے. عامر دورانی صاحب، جنرل رضا محمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں. اس وقت جوائن کیا ہمیں سمیرہ خان صاحبہ نے، افغان امور کی ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ سمیرہ خان صاحب آپ کا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک سوال یہ ہے کہ اب افغانستان میں یہ کل فیصلہ ہوگا اور کون کتنا افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا یہ کل واضح ہو جائے گا، لیکن ایک اچھے وائبز آ رہے ہیں وہاں سے. کوشچن آگے افغانستان کے اندر جو ایک سٹیبلٹی لانی ہے اور سسٹم کریٹ کرنا ہے، اداروں نے کام کرنا ہے، وہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بہت مشکل مرحلہ اس وقت طالبان کے لیے ہے، یا ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ جو ادارے اس وقت تنزلی کا شکار ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں؟ Thank you very much, Shehzad. اور it's indeed a complex matter right now. Complicated بھی بہت زیادہ وقت کے ساتھ ہو گیا،
لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا. ظاہر ہے بہت عرصے سے جب ہم وہاں تھے تب بھی ہم یہ صورتحال دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا. اور خصوصی طور پہ اگر طالبان کی کیپیسٹی کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے خود بھی کچھ ڈاؤٹس تھے. نمبر ون, وائی. ایک تو بہت بڑی مقدار میں, بہت بڑی تعداد میں وہاں برین ڈرین ہوا. وہاں کے پروفیشنل جتنے تھے وہ ہر فیلڈ سے نکال لیے گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ افغان جن کو ٹائٹل دیا گیا تھا افغانز ایٹ رسک, وہ ان کی بڑی تعداد ایئرپورٹ کی دیواروں کے باہر انتظار کر رہی ہوتی تھی, لیکن دھڑا دھڑ جہاز بھرے جا رہے تھے ان لوگوں سے جن کا پتہ بھی نہیں تھا کہ آیا یہ عام افغانز ہیں, پروفیشنلز ہیں, کیا ہے. بعد میں جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا سگار کے تھرو اور باقی کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز سے, تو وہ پتہ چلا کہ کوئی کسی قسم کی وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں تھی اور بس لوگوں کو بھرا جا رہا تھا جہاز میں. ناؤ وی ہیو کم ٹو نو کہ اس میں میڈیکل پروفیشنلز, اس میں انجینئرز, اس میں آپ کے ٹیکنوکریٹس, اس کے اندر آپ کے افغانستان کا جو مین کابل کا ایک جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر چلانے والے لوگ تھے, جرنلسٹ تھے, اور ایک پڑھی لکھی افغان یوتھ جو تھی اس کو ان 1,35,000 کی تعداد جو ہے اس میں نکال لیا گیا. اینڈ آئی کیم ٹو نو, میرے بہت سے فورن میڈیا جرنلسٹ اس دن واپس بی بی سی کے اور اے بی سی کے پہنچے ہیں کابل, اور ہم شیئر کر رہے تھے کچھ چیزیں آپس میں, تو انہوں نے بتایا کہ افغان ایٹ رسک کی ابھی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ابھی بھی وہاں موجود ہے. تو یہاں پہ کیپیسٹی ان کی بہت کمزور پڑ گئی ہے. واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ, میری فارن منسٹر سے بھی اس دن میں نے ان سے یہی پوچھا تھا ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ میں بھی پرسوں کو, وہ اینکر سے ملے ہیں. آئی آسک کہ اگر اس فورم پہ طالبان آفیشلی ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیکنیکل اسٹرکچر بنانے کے لیے ہمیں ایک ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم چاہیے, تو ہمارا کیا رسپانس ہوگا. بیکاز آئی کیم ٹو نو کہ ہم سے ایک ٹیکنیکل سپورٹ کی امید کی جا رہی ہے افغانستان سے اپارٹ فرام. بالکل ٹھیک, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. اگرچہ وزیر خارجہ نے اور کل وزیر اطلاعات نے بھی یہ واضح کیا کہ یہ جو مقصد ہے اس نشست کا, یہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے, اس وقت جو انسانی بحران ہے اس سے نمٹنا ہے. لیکن پھر بھی جب افغان ڈیلیگیشن, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, افغان ڈیلیگیشن ہوگا, سامنے پوری جو اسلامک کنٹریز کی لیڈرشپ ہے بیٹھی ہوگی, وہاں پہ P5+1 ہوں گے, عالمی ادارے ہوں گے, تو کیا افغان طالبان اس وقت اپنا یہ مسئلہ پیش کریں گے یا وہ بھی فوکس کریں گے انسانی بحران پہ؟ یس شہزاد, میں ابھی تک جتنے بھی طالبان کی لیڈرشپ میں ابھی بہت تھوڑے وقت کے لیے میں مل سکی ہوں ان سے, لیکن جتنے وقت میں ملی ہوں مجھے ایک چیز نظر آئی ہے, ایک وائب ہے ان میں. بیکاز اف یو اینالائز تو یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں ان کے سامنے بہت بڑا فورم ہے, دنیا کے بہت بڑے اور اہم ممالک ہیں انکلوڈنگ P5 ایک جگہ پر. You can consider it a smaller version of Bonn Agreement if you look back at 2001 3 Bonn 2.0 بھی جب ہوا, تو ضرور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ان کی پہلی ترجیح, جو میں نے آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ملک کے ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرنا, جو کہ ظاہر ہے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹرینڈ نہیں ہے, کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. دیر از این انیبلٹی, جیسے پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ $8 لاکھ جو ہیں انہوں نے غلطی سے بھجوا دیے, جو پچھلی رجیم کی ایمبیسی تھی تاجکستان میں, ان کو غلطی سے ٹرانسفر کر دیے. تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے they are probably building upon a lot of things, اور وہ اپنی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیفینیٹلی دنیا کے سامنے رکھیں گے. اور ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس, مطلب آپ ان کو بیکاری بنانے کے بجائے ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن دے کے, آپ بے شک ڈو جور ریکگنیشن ہمیں نہ دیں, لیکن ڈی فیکٹو دے کے اس وقت ہمارے ملک کو مکمل طور پہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, ڈی فیکٹو ریکگنیشن آپ بے شک اس کو نہ کریں, لیکن الٹیمیٹلی دینی ہے. طالبان جو ہیں وہ ایک حقیقت ہیں, وہ انہوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول کر لیا, انہوں نے آپ امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کر کے ثابت کر دیا, ایک طرح سے انڈائریکٹ ریکگنیشن انہوں نے حاصل کر لی. سو اب ریلیکٹنس کیا ہے؟ اگر آپ کی یہ بڑی عالمی طاقتیں نہیں کر رہی تو خطے کے جو ممالک ہیں اور خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے, بڑے مضبوط مسلم کنٹریز ہیں, ان کو کیا ہچکچاہٹ ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس وقت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیکٹنس جو ہے اگین ریلیٹڈ ہے کہ اس میں یو ایس گورنمنٹ کی کیا پرسیپشن ہے, کہ کیا طالبان نے زبردستی کابل کے اوپر حملہ کیا یا وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے آئے. تو اس میں
دو جو ہے بیانات، ایک سابق صدر اشرف غنی کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے خود جو ہے 15 اگست کو طالبان کو کابل آنے کی دعوت دی تھی، اس لیے کہ جو گزشتہ حکومت تھی وہ وہاں سے جا چکی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ ویکیوم رہتا ہے اور طالبان نہیں آتے تو کابل میں لوٹ مار شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ان کے جو سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، کل انہوں نے وائس آف امریکہ کو یہ بیان دیا ہے کہ خود زلمے خلیلزاد نے یہ ان کو کہا تھا، یہ سجیشن دی تھی کہ طالبان کو کابل میں آنے دیں اور آپ ان کی مزاحمت نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یو ایس گورنمنٹ کو اس کے اوپر اب یقین ہونا چاہیے، اور اب یہ جو سینکشنز کا معاملہ ہے یا ایسیٹس کی فریزنگ کا معاملہ ہے، یہ تو افغان حکومت کو تو نہیں بلکہ افغان عوام کو سزا دینے کے مترادف ہے، تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور میں دوبارہ ریفرنس دیتا ہوں مس جین پساکی کی، یہ جو وہاں سے جن سے سوالات کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سال کے آخر تک ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ فنڈ جو ہے، جو فروزن فنڈز ہیں، وہ ضرور ریلیز ہو۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی، وہ یہ کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 9/11 کے جو متاثرہ کچھ لوگ تھے انہوں نے جنرل صاحب یہ بہت اچھا، عامر صاحب آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے، پہلے جنرل صاحب سے میں کامنٹ لے لوں، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اسلامی ممالک کا، اور پاکستان اور سعودی عرب کا اس میں کلیدی کردار ہے، اور OIC کا دفتر وہاں پر قائم ہوگا، فنڈ جو بھی آپ کریٹ کریں گے وہ سارا ہوگا، لیکن ایک کوسچن آف ساورنٹی بھی آتا ہے کہ آپ کا ایک ملک ہے، آپ کی ایک حکومت ہے، لیکن ابھی تو نہیں، یقیناً اس وقت ضرورت ہے طالبان حکومت کو بھی، افغانستان کی عوام کو، بٹ ان دا لانگر رن اگر کوئی بھی ادارہ آپ کے ملک میں بیٹھ کے اگر اس طریقے سے حکومت کی اس سے اختیارات سے باہر رہ کے کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ ایک کوسچن آف ساورنٹی بھی آ سکتا ہے ان دا لانگر رن۔ بالکل، یہ بالکل آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، اور بہت سارے تو حکومتیں ایسے ہیں جو کہ اس طرح کے NGOs کو ڈائریکٹ ایڈ کی پروویژن کو بالکل وہ سپورٹ نہیں کرتے، اس کو بلکہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، لیکن طالبان گورنمنٹ کی جو ہے یہ ایک مجبوری ہے، اور میرے خیال میں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور وہ اس کو یہ ایک اسٹیپنگ سٹون بھی سمجھیں گے، لیکن فوری طور پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتا۔ سمیرا نے بھی کہا کہ ان کو آپ بھکاری نہیں بنانا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مدد دینی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل، اس کے اوپر جو ہے یہ ابھی میرے خیال میں ان کو ریکگنیشن دینی چاہیے، چاہے وہ فیزز میں ہو، اور اگر فرسٹ فیز میں آپ ان کو ایک پارشل ریکگنیشن دے دیتے ہیں، پارشل اور پروویژنل، بالکل صحیح، وہ دیکھتے ہیں کہ پروگریس کیا ہوتا ہے۔ جی عامر صاحب سیم جی، میرے خیال میں جنرل صاحب سے اس بات میں بالکل اتفاق کروں گا کہ یہ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی میں نے یہ اس پہ کہا کہ طالبان کو اب ہمیں یہ طالبان حکومت کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ طالبان اس وقت افغانستان کی حکومت ہے، جس طرح آپ نے 9/11 کے بعد ٹیسا بنائی، ٹرانزیشنل اسلامک اسٹیٹ، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو گوئرا بنا دیا، گورنمنٹ آف اسلامک ریپبلک افغانستان، تو ابھی یہ حکومت افغانستان ہے، اور خطرہ تو یہ ہے اس سے بھی پہلے کہ ہم امداد کی بات کریں کہ کل کو اگر انڈیا ان کو ہم سے پہلے ریکگنائز کر لیتا ہے تو کیا ہم پیچھے بیٹھے رہ جائیں گے؟ پھر ایک ہم کو جسے کہتے ہیں نا، طالبان خود بھی یکجا نہیں ہے، تو ان کا حکومت نہ بنانا، لیکن یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ طالبان نے کس طرح سے نارتھ میں اگر کندوز کی جگہ دیکھیں، ان کا کنٹرول کندھار میں دیکھیں، ان کا کنٹرول کابل، یہ مختلف فیکشنز ہیں طالبان کے، لیکن یہ اسی طرح اگر اس کو سوچ لیا جائے کہ جس طرح ہم فیڈریٹ کر کے ایک حکومت پاکستان ہے، اس طرح وہ لوگ بھی مختلف آراء رکھتے ہیں، ان کے تو پہلے بھی 36 پروونسز صوبے تھے، تو اس وقت سب سے پہلی جو ضرورت ہے کہ افغانستان کو ریکگنائز کیا جائے، اس کو تسلیم کرنے کے بعد، اور یہ بہت زبردست فورم ہے، لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ جو مرضی فنڈ بنا لیں، آپ جو مرضی پلیج ابھی کر دیں، جب تک آپ افغانستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک آخری جلدی سے کامنٹ یہ ہے کہ جس طرح سمیرا نے کہا کہ ان کی بہت سی کیپیسٹی ویکن ہو چکی ہے، میرے پاس بھی اس کے مترادف خبر ہے۔
مثال کے طور پہ اگر آپ 19 اگست کو جا کے ننگرہار کا جو گمرک ہے، گمرک ننگرہار ان کو کسٹمز کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے 40 آئٹمز کی ایک ویلیو لسٹ بنائی جس میں انہوں نے اپنے ٹیرفز ریوائز کیے کہ وہ ڈیوٹی سٹرکچر، تو یہ کیا ہوا میں ہو گیا؟ نہیں، یہ بات کہنا اور یہ بھی چہمگوئیاں ہیں، کیونکہ افغانستان میں جو جرنلسٹ کا رول رہا ہے 9/11 اور اس سے پہلے اور ڈیورنگ 9/11، تو اس کا بارے میں بھی میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، جنرل صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ کچھ ون کوئک کویسچن، وہ یہ کہ ابھی وہاں پہ ادویات کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کھانوں کی چیزیں چاہیے، ونٹرز ہیں وہاں پہ، یقیناً آپ کو ٹینٹ، شیلٹر، اس ٹائپ کی چیزیں بھی چاہیے، تو اگر فنڈ کریٹ ہو بھی جائے تو یہ جو تمام یہ گڈز ہیں، اشیاء ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی، کیسے ہوگا؟ میرا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے، دیکھیے کیا کس نے ہمیں روکا ہے کہ یہ فنڈ ہم خرید کے ان کو چیزیں دے دیں؟ یہ کسی نے ہمیں روکا ہے کہ آپ اگر ترکمنستان کو 1 منٹ کے لیے سائٹ پہ کر دیں، کیونکہ وہ اس کا واقعی جو فائنینشیل اس کی سٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے لے سکے چیزیں، لیکن باقی ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، ایران، یہ سب لوگ اپنی خود ان سب کے اکراس دا بارڈر ریلیشن شپس ہیں بھئی، اگر اسی ریلیشن شپ سٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے ایک لوکلائزڈ امدادی ادارہ بنا دیا جائے، اور میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو NDMA اور NCOC کے جو کردار رہے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے پوری دنیا کو کہ ایسے مصیبت کے وقت ترسیل اور اس نظام کو صحیح رکھنے میں ہماری ایک خاص اہلیت ہے۔ بات وہی آ جائے گی کہ آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کی کس کیپیسٹی میں ان سے بات کریں گے، اگر آپ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، یا تو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں پارشل یا پروویژنل ریکگنیشن آپ ان کو دے دیں، تب کوئی آپ کی باضابطہ طور پہ بات ہو سکتی ہے۔ جی، ویسے بات میں پھر وہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ آپ پہل کریں، آپ کے اوپر FATF نہ اگلے سال چھٹنا ہے نہ اس سے اگلے سال چھٹنا ہے۔ میں ایز پاکستانی آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں بہتری ہوگی افغانستان کے لیے کہ آپ انہیں تسلیم کریں۔ بالکل ٹھیک۔ سمیرہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت افغانستان میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 60% کے قریب پشتو بولنے والے ہیں، 20% دری اور باقی دیگر جو علاقائی زبانیں ہیں یا مختلف نسلوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ سو اگر اسی کو بنیاد بنا لیں، آپ ریکگنیشن کی، تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہیں، تو عالمی برادری کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ مناسب جو ہے نمائندگی دی جائے، تو وہ کیسے، تو پھر تو مشکل اتنا کام نہیں ہے اگر اپنی کابینہ میں وہ نمائندگی دے دیں۔ شہزاد، اس میں بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، یہاں پہ جتنے بھی معزز مہمان بیٹھے ہیں وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ افغانستان، اور یہ میں پہلے دن سے ہر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا جو بھی مجھ سے بینگ پریزنٹ ایٹ کابل بات کرتا تھا، میں نے ان کو ہمیشہ یہ کوشش کی بتانے کی کہ افغانستان کو صرف پوسٹ 15 اگست فال آف کابل اسپیئر میں نہ دیکھیں، اس حکومت کو، اس ملک کو آپ شروع سے دیکھیں۔ یہاں پر تو اس ملک میں ایک ان کے تذکرے کا مسئلہ بنا رہا ہے، اور آپ نے بھی ایتھنیسٹیز کا ذکر کیا، 13 یا 14 ان کی مین ایتھنیسٹیز ہیں، 46 کے قریب ان کے ڈائلیکٹس ہیں۔ صرف اگر آپ ہمارا 2600 کلومیٹر والا بارڈر دیکھ لیں، تو اس بارڈر جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اس میں مین 6 ایتھنیسٹیز اور سیکٹیرین بیس چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہاں پر بہت مسئلہ ہے شہزاد، اس کو بڑا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنی زمین کا، اپنے معاملات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ آج آپ کی شناختی کارڈ پہ پاکستانی لکھا ہوا ہے، آپ کے شناختی کارڈ پہ زبان نہیں لکھا ہوتا، مگر افغانستان میں 10 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا کہ شناختی کارڈ پہ کوئی کہتا تھا مجھے تاجک لکھیں، کوئی کہتا تھا مجھے ہزارہ لکھیں۔ وقت کی کمی ہے، کوئکلی جی ایک لائن اور پھر میں بہت جلدی سے، سوری جنرل صاحب، ایک جلدی سے میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیے یہ جو شرائط ہیں کہ ان کی کابینہ میں کتنے خواتین اور مرد ہونے چاہیے، یہ شرائط کی کتنی لسانیت کی ہونی چاہیے، یہ کیا ان ممالک سے جو ملک بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ روز ڈیل کرتے ہیں، سعودی عرب، یہ سارے، وہاں تو یہ شرائط ویری رائٹ۔ افغانستان کو جنرل صاحب فائنل کامنٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو انٹرم فارن منسٹری ہے، اس کی جو ڈیلیگیشن ہے، وہ جی جب انٹریکٹ کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، تو ان کو بھی ایک میسیج اس کمیونٹی سے ملے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ان کا جو رویہ ہے اس میں لچک ضرور لائیں گے، اور جو کنسرنز ہیں میرے خیال میں اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کریں گے، اور جب یہ ہوگا تو میرے خیال میں ان کی سچویشن جو ہے وہ بہتری۔ ویری رائٹ، بہت بہت شکریہ۔ جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سمیرہ خان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عامر دورانی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، دیکھنے کا شکریہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔